रगे जा है वो बाय अना इलियास एपिसोड 3। जो ही वो नॉक करके कमरे में दाखिल हुआ, नज़र सामने बैठे सिप्तैन पे पड़ी, जो शायद घड़ी देखते उसी का इंतज़ार कर रहे थे। कमरे में एक जानिब जायनमाज बिछाए फतीना नवाफिल पढ़ने में मसरूफ़ थी। आओ दरियाब, उन्होंने उसे अंदर आते देख कर कहा। यार मुझे इमरजेंसी में जाना है, एक काम अधूरा छोड़ के आया हूँ। तुम तो जानते हो ना। वो जानता था कि आजकल वो सरहद पर गए हुए थे, वहाँ से मुल्क दुश्मन अनासिर के एक ग्रोह के पीछे लगे हुए थे, जिनमें से कुछ को तो पकड़ लिया था और कुछ को पकड़ना अभी बाकी था। मरियम की तबीयत ख़राब ना होती तो उन्होंने हफ्ते बाद मिशन पूरा करके आना था। जी सर, कोई इशू नहीं, आप रिलैक्स होके जाएं, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा, मगर आपसे कुछ डिस्कस करना था, अगर आपके पास टाइम हो तो। उसने उनके साथ सोफे पर बैठते इजाज़त मांगी। हाँ हाँ ज़रूर, इजाज़त मिलते साथ ही उसने 2 दिन बाद किए जाने वाली रेड की तफसीलात बताईं। ग्रेट यार, ज़रूर ये सब करो। और हाँ, इस सब में कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हैं, उनकी डिटेल मैं कल तुम्हें पहुंचाऊंगा। उन्हें भी अंडरग्राउंड करवाना ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारी इस हरकत के बाद वो मोहतात होकर हो सकता है उस इलाके से भागने की कोशिश करें, और वो पुलिस ऑफिसर्स उसकी मदद ज़रूर करेंगे। इसी वजह से ये लोग ऐसे इदारों के लोगों को अपने साथ शामिल करते हैं कि फिर भागने में उन्हें आसानी होती है। ना इदारों पर कोई शक करता है और ना ये लोग पकड़े जाते हैं, मगर ये नहीं जानते कि हम जैसे उन्हीं को सीधा करने के लिए बैठे हैं। बहरहाल बेस्ट ऑफ लक, अब मुझे इजाज़त दो। कहते साथ ही वो खड़े हुए। दरियाब भी खड़ा होकर उनसे बगलगीर हुआ। अब ये बहुत भरी बैठी है, तुम्हें पहले ही बाखबर कर रहा हूँ, ताकि इससे निपटने की तदबीरें तुम सोच लो। शरारत से कहते वो उससे अलग हुए। डोंट वरी सर, आई एम एक्सपर्ट इन हैंडलिंग स्टॉर्म्स। उसकी बात पर उन्होंने कहा लगाया। बट शी इज़ अ थंडरस्टॉर्म, बी केयरफुल माई चाइल्ड, उन्होंने हंसते हुए कहा। कोई और भी मेरी तारीफ रह गई है तो वो भी करते, हसरत न रह जाए कोई। और वो जो नवाफिल ख़त्म करके तस्बीह पढ़ती भी अपनी तेज़ समात के बाइस उनकी सरगोशियाँ सुन रही थी, जाए नमाज तय करती चटक के बोली, भाई अब ये मामला तुम दोनों खुद हल करो। सिप्तैन ने दोनों हाथ उठाते दरवाजे की जानिब जाते कहा। हाँ, आप तो भी जुमालों का रोल प्ले करके जा रहे हैं ना, वापस आए ज़रा। ये जो मोहब्बतें आप दूसरों पे लुटा रहे हैं, सबका हिसाब मुझे देना होगा। वो सीने पे हाथ बांधते उन्हें घूरते हुए बोली। दरियाब ने एक नज़र उस पर डाली, जो न जाने कब उसकी ख्वाहिश बनी वो नहीं जानता था। हाँ, मगर उसे अभी ये सब बावर नहीं करवाना था। टेढ़े लोगों को सीधा करने के लिए टेढ़ी तदबीरें ही करनी पड़ती हैं। सिप्तैन कुछ भी कहे बिना चले गए। अब फतीना की गुस्सीली नज़रों का रुख दरियाब की जानिब था, जो खामोशी से सोफे पर बैठा मरियम की फ़ाइल को स्टडी कर रहा था, मगर इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि 2 शोले बरसाती नज़रों की जद में है। आप जा सकते हैं यहाँ से, मैं अम्मा का ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ। आखिर जब कुछ देर तक वो उसकी जानिब मतवज्जा ना हुआ तो फतीना को उसे खुद से मुखातिब करना पड़ा। वो कोई ऐसा मौका ही नहीं दे रहा था कि वो उसे उलझती और अपना गुस्सा बाहर निकालती। यू आर नॉट माई बॉस, मेरे बॉस मुझे जो ड्यूटी दे चुके हैं वो मुझे हर हाल में पूरी करनी है। अगर आपको मेरी मौजूदगी से कोई प्रॉब्लम है तो आप घर जा सकती हैं, मैं यहाँ तब तक रहूँगा जब तक अम्मा को डिस्चार्ज नहीं कर दिया जाता। उसने नहाए ठहरे हुए लहजे में नज़रें फ़ाइल से हटाए बगैर कहा। अम्मा? एक्सक्यूज़ मी, आपकी अम्मा नहीं है। वो तो उसका टक्का सा जवाब सुनकर गुस्से से बेहाल हो गई, और उस पर उसकी माँ को अम्मा भी कहा जा रहा था। आपका नाम लिखा हुआ है इन पर, माएँ सबकी ही माएँ होती हैं, और मेरा तो इनसे एक और भी अहम रिश्ता जुड़ चुका है। उसे सर्द नज़रों से कहते आखिरी बात पर उसकी आंखों में शरारत झिलमिलाई। उस रिश्ते को मैं कभी नहीं मानूंगी, धोखे से कभी कोई रिश्ता नहीं बनता। गुस्से से कहती वो अटेंडेंस वाले बेड पर जाके बैठ गई। आपके मानने या ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस रिश्ते को तो आप किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकती। उसने रसानियत से कहते उठकर फ़ाइल वापस अपनी जगह पर रखी, सोफे पर बैठकर मोबाइल ऑन कर लिया। बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं आप। जिस कागज़ को आप इतनी अहमियत दे रहे हैं वो मेरे लिए महज एक कागज़ ही है। उसने अच्छी तरह उसे जताया। आपसे रिश्ते की तो मैंने बात ही नहीं की, मैंने तो अम्मा से रिश्ता जोड़ने की बात की है, और ये रिश्ता उन्होंने मुझे बेटा कह के जोड़ लिया था। निकाह को तो मैं बीच में लाया ही नहीं। कहते साथ ही उसने कानों में हैंड्री लगाकर गोया फतीना को खामोश रहने का सिग्नल दिया। इसने ख्वाहिश की होगी मुझसे शादी करने की, हो ही नहीं सकता, सड़ियल अकड़ू कहीं का। चाचू ने यकीनन झूठ बोल के उसको डिफेंड किया है।
اس کی سرد موری پر فاطینہ نے دل میں سوچا، ہے کیا یہ؟ دل میں لاتے ہوئے اس نے سوچا۔ اسے دیکھا جو پرسکون آنکھیں بند کیے صوفے پر نیم دراز تھا، پھر خاموشی سے تسبیح کا ورد کرنے لگی مگر اندر سے کھول رہی تھی۔ رات میں کس وقت اس کی آنکھ لگی وہ نہیں جانتی تھی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو دریاب کو مریم کو ناشتہ کراتے دیکھا۔ اٹھ کر بیٹھی، کیسی ہیں اماں؟ بے اختیار ماں کے قریب آئی، ٹھیک ہوں میری جان؟ سب کو زحمت میں ڈال دیا، انہوں نے دریاب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اب آپ اجنبیوں والی باتیں کریں گی تو میں چلا جاؤں گا۔ میری اماں جب سے ہمیں چھوڑ کر گئی تھی تب سے احساس ہوا کہ مائیں واقعی میں دنیا میں آپ کا سب سے بڑا آسرا ہوتے ہیں۔ کہیں بھی ہوں، کسی بھی مصیبت میں ہوں، وہ اپنی اولاد کے ہر درد سے آشنا ہو جاتی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد تکلیفوں پر صبر خود بخود آ جاتا ہے، مگر جب سے آپ سے ملا ہوں ایسا لگتا ہے اماں پھر سے میرے پاس آ گئی ہیں۔ اب آپ ایسی باتیں کر کے میری فیلنگز کو ہرٹ کر رہی ہیں۔ اس نے مصنوعی ناراضگی کا مظاہرہ کیا۔ فاطینہ تو اس کے انداز دیکھ کر گش کھا رہی تھی۔ یا اللہ، کس قدر ڈرامے باز ہے! خشمہ کی نظروں سے اسے گھور رہی تھی جو اب اماں کو دوائی کھلا رہا تھا۔ فاطینہ کے غصے کا گراف اس کے فون کی بیل نے کم کیا۔ ہیلو، دوسری جانب مسنا تھی۔ تم یونیورسٹی کیوں نہیں آئی؟ اس نے فاطینہ کی ہیلو سنتے ہی پوچھا۔ یار اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، ہاسپٹلائزڈ ہیں۔ فاطینہ کمرے میں بنی کھڑکی کے قریب کھڑی ہوتے ہوئے بولی۔ اوہ، کیا ہوا ہے انہیں؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ فاطینہ نے مختصراً بتایا۔ اوکے، میں شام میں دیکھنے آؤں گی۔ مسنا کی بات پر وہ یکدم پریشان ہوئی۔ دریاب کی موجودگی کا کیا جواز پیش کرتی، پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ کہہ دے گی میرے چاچو نے کہا ہے۔ مسنا یہ تو جانتی تھی کہ دریاب اس کے چاچو کے انڈر کام کرتا ہے۔ خود کو مطمئن کر کے مسنا کو خدا حافظ کر کے وہ اس روم کی جانب بڑھ گئی۔ دریاب کو مکمل طور پر اب نظر انداز کیا۔ باہر آئی تو ساشا اور طاہا آ چکے تھے۔ ساشا ناشتہ لے آئی تھی۔ فاطینہ مزے سے اس سے باتیں کرتی ناشتہ نکال کر کھانے لگی۔ مریم نے دیکھا کہ دریاب کو ناشتہ کرنے کا ساشا نے کہا ہے، جبکہ جسے ان نزاکتوں کا خیال کرنا چاہیے تھا وہ مزے سے کھانے میں مصروف تھی۔ انہیں سخت طیش آیا۔ فاطی، دریاب کو چائے دو بیٹا، نحیف آواز میں انہوں نے کٹیلے لہجے میں کہا۔ فاطینہ جو کہ ساشا کے ساتھ صوفے پہ بیٹھی تھی ایسی نظروں سے مریم کو دیکھنے لگی جیسے انہوں نے کوئی بہت انوکھی بات کر دی ہو، جبکہ اٹینڈنٹ بیڈ پہ بیٹھا ہوا دریاب فاطینہ کی شکل دیکھ کر بمشکل اپنا کہا روک پایا۔ مجھے کہا ہے اماں؟ بے یقینی سے پوچھا۔ نہیں تو کیا تیرے فرشتوں کو کہا ہے؟ انہوں نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ فاطینہ نہیں چاہتی تھی کہ اماں دریاب کے سامنے اب اس کی مزید عزت افزائی کریں، لہٰذا خاموشی سے اٹھی۔ کوئی بات نہیں اماں، میں لے لیتا ہوں۔ فاطینہ کے خطرناک تیور دیکھ کر دریاب کو گمان گزرا کہ کہیں چائے اس کو دینے کی بجائے فاطینہ اس کے اوپر ہی نہ گرا دے۔ رہنے دو تم، اسے کوئی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ دعا کریں کہیں احساس ہو ہی نہ جائے۔ فاطینہ نے دریاب کو گھوری ڈالی۔ ساشا اور طاہا بھی اس کے تیور دیکھ کر محظوظ ہو رہے تھے۔ تھامس مریم کے قریب رکھے سائڈ ٹیبل پہ پڑا تھا۔ فاطینہ رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ کپ میں چائے انڈیلتے وہ اپنے اندر کی کھولن کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کچھ ایسا کرنے کی شدت سے خواہش ابھری کہ دریاب کو ساری عمر اس کی طرح یہ چائے بھی یاد رہ جائے۔ یکدم اسی ٹیبل پر رکھی کالی مرچ کی بوتل پر نظر پڑی جو ساشا ابلے انڈوں پر ڈالنے کے لیے لائی تھی۔ فاطینہ کی آنکھوں کی چمک بڑھی۔ آہستہ سے اسے اٹھا کر اتنا چھڑکاؤ کیا کہ کچھ دیر تک تو دریاب کے کانوں سے یقیناً دھوئیں نکلنے والے تھے۔ خاموشی سے چمچ چلاتے وہ سیدھی ہوتی کپ لیے دریاب کی جانب بڑھی جو اب طاہا سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ فاطینہ نے کپ آہستہ سے اس کے سامنے رکھا اور واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ دریاب کو حیرت تو ہوئی مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس خاموشی کے پیچھے واقعی ایک طوفان تھا۔ آہستہ سے اس پر ایک نظر ڈال کر اس نے چائے کا کپ تھام کر پہلا گھونٹ لیا ہی تھا کہ مرچیں سیدھا گلے میں لگی۔ آنکھوں سے شدید ترین پانی نکلنے لگا اور کچھ دیر تو وہ مسلسل کھانستا رہا۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ طاہا، ساشا اور مریم بھی پریشان ہو گئے۔ دریاب کو اتنی شدید کھانسی چڑھی کہ وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ اب چائے اچھی ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بندہ اتنا بے اختیار ہو کر پیے کہ سیدھی گلے میں ہی جا پھنسے۔ فاطینہ نے بھول پن سے جو طنز کیا وہ دریاب کو اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا۔ اس نے ایک کڑی نگاہ اس پہ ڈال کر کھانسی کو کنٹرول کیا۔ ساشا نے پانی کا گلاس پلایا جسے وہ گٹا گٹ پی گیا، مگر جلن تھی کہ ابھی تک کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ فاطینہ اپنی کامیابی پر بے حد خوش تھی مگر ظاہر نہیں کیا۔ ایک گھونٹ اور لے لیں، میٹھی چائے سے ذرا افاقہ ہوگا۔
ایک اور لقمہ دیا۔ دریاب اسے گھور کر مریم کی جانب دیکھ کر ابھی آیا کہہ کر باہر نکل گیا۔ تہا بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ فاتی تو نے کچھ ڈالا ہے چائے میں؟ وہ بھی اس کی اماں تھیں، کیسے نہ جانتی اسے۔ اوفو اماں، آپ تو سوتیلوں والا سلوک کر رہی ہیں۔ ایک تو شرافت سے انہیں چائے پیش کر دی، اس پر بھی شک کر رہی ہیں۔ بھلائی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں ہے۔ فتینہ نے جذباتی تقریر جھاڑی۔ 2 دن بعد جیسے ہی مریم کو ڈسچارج کروا کر لائے، اسی رات ان چاروں نے ہاسٹل میں ریڈ کرنا تھا۔ رات 1:30 بجے وہ چاروں خاموشی سے گاڑی میں نکلے۔ وہ گاڑی اسی دن وسیع اپنے ایک دوست سے جعلی نمبر پلیٹ لگوا کر لے آیا تھا۔ چاروں اس وقت سیاہ یونیفارم میں سیاہ ہی ماسک چہرے پہ چڑھائے ہوئے تھے، جن میں سے ان کی صرف آنکھیں اور ناک دکھائی دے رہے تھے۔ ہاسٹل کے قریب پہنچ کر انہوں نے گاڑی گھنی باڑ کے پیچھے کھڑی کی، جہاں سے کوئی انہیں دیکھ نہ سکے۔ اس جانب اندھیرا بھی اچھا خاصا تھا۔ وہ چاروں درختوں کے ساتھ ساتھ ہوتے اندر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ چاروں کے ہاتھوں میں چھوٹے موزر اور کندھوں پر رائفل لٹکی ہوئی تھی۔ دبے پاؤں وہ ہاسٹل کی دیوار پھلانگ کر دوسری جانب کودے۔ لڑکیوں کی جانب والا حصہ تھا، لہٰذا پکڑے جانے کا انہیں اس طرح سے ڈر نہیں تھا، اور نہ زیادہ لوگوں سے مدبھیڑ ہونے کا۔ دریاب انہیں اشاروں سے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر رہا تھا کہ یکدم اسے ایک جانب سے کوئی سایہ اپنے قریب آتا محسوس ہوا۔ وہ ابھی ہاسٹل کے گراؤنڈ میں موجود تھے، جہاں بہت سے درخت تھے۔ وہ چاروں درختوں کے پیچھے ایسے چھپ کے کھڑے ہوئے کہ کوئی ان کی موجودگی کا گمان نہیں کر سکتا تھا۔ جوں ہی وہ سایہ دریاب کے قریب آیا، دریاب نے ہاتھ بڑھا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی جانب کھینچا، اور جیسے ہی دوسرا بازو بڑھا کر اس کے گرد لپٹا، اسے احساس ہوا کہ یہ نسوانی وجود ہے۔ اس وجود نے ایک کونی دریاب کے پیٹ میں مارنی چاہی۔ اگر وہ چوکنا نہ ہوتا تو یقیناً وہ کونی اس کے پیٹ میں بری طرح لگ جاتی۔ دریاب نے تیزی سے اسے سامنے کرتے اس کے چہرے سے ماسک اتار کر نظر ڈالی تو وہ کوئی اور نہیں، فاتینہ تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ سرگوشی نما آواز میں گرایا۔ جو آپ کر رہے ہیں، وہ بے نیازی سے بولی۔ ہم تو اپنے مشن پہ آئے ہیں۔ لہجہ ہنوز سخت تھا اور فتینہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھے بھی ہٹ چکے تھے۔ میں بھی اپنے مشن پہ آئی ہوں۔ وہی خود سر انداز۔ آپ ابھی اور اسی وقت واپس جائیں، کوئی مشن نہیں ہو رہا آپ کا یہاں۔ وہ پھر غصے سے بولا۔ ارے واہ، ایسے ہی چلی جاؤں؟ دہی لینے آئی ہوں کیا کہ نہیں ملی تو چلی جاؤں؟ اپنا کام کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ وہ دریاب کی کسی بھی بات کو خاطر میں لائے بغیر بولی۔ آپ کو سر نے بھیجا ہے؟ اب کی بار اس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنے چہیتے نہیں آپ کہ آپ کی جان کی حفاظت کے لیے وہ میری جان کو مصیبت میں ڈال دیں۔ اپنا کام کریں۔ فتینہ تو پروں پر پانی نہیں پڑنے دے رہی تھی۔ وہ تینوں بھی آہستہ سے نکل کر ان کی جانب آ گئے۔ دریاب نے اسے ایک جانب بنی باڑ کی جانب ہاتھ پکڑ کر تیزی سے لے گیا، جہاں سے کوئی ان سب کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ ابھی جس بھی مشن پر ہیں وہ ختم کریں اور یہاں سے جائیں، اور اگر آپ نے میری بات نہیں سنی، پھر چاہے جو مرضی ہو، آپ کے ساتھ کسی بھی خطرے کی حالت میں یا ہم میں سے کوئی آپ کو نہیں بچائے گا۔ دریاب دانت کچکچا کے بولا۔ اس قدر ضد کر رہی تھی وہ۔ مجھے آپ سے ایسی کوئی امید بھی نہیں، اور یاد رکھیں اگر حیدر بن کر بات کر رہے ہیں تو میں حیدر سے بات کرنا پسند نہیں کرتی، اور اگر دریاب بن کے بات کر رہے ہیں تو دریاب اجنبیوں سے بات نہیں کرتا، اور میں اجنبی ہی ہوں آپ کے لیے۔ انجوائے یور مشن۔ کہتے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے ماسک لے کر منہ پر چڑھاتے ساتھ ہی وہ تیزی سے ایک جانب لگے پائپ کی مدد سے اوپر کی منزل کی جانب بڑھنے لگی، بالکل ایسے ہی جیسے وہ لوگ اپنی ٹریننگ کے دوران چھپکلی کی مانند پائپوں پر چلنے کا انداز اپناتے تھے۔ دریاب نے اپنے دماغ کو بمشکل ٹھنڈا کیا اور پھر سر جھٹک کر سب کو لینے اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ اندر جاتے ساتھ ہی اس نے وسیع کو مین سوئچ بورڈ کی جانب بھیجا۔ خود وہ نشہ آور ادویات کے سٹور کی جانب بڑھا، جبکہ طاہا اور حذیفہ کو اس نے اسلحے کے سٹور کی جانب بھیجا۔ یہ سب کمرے عمارت کی پچھلی جانب سیڑھیوں سے ہو کے جاتے تھے۔ وہ سب دبے قدموں بڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ تینوں کمروں کی جانب پہنچے، دریاب نے مائکرو فون پر وسیع کو لائٹس بند کرنے کا کہا۔ جیسے ہی ہاسٹل کی لائٹس بند ہوئیں، وہ سب تیزی سے اپنا اپنا کام کرنے لگے۔ دریاب نے اپنے ساتھ لائے ہوئے ایک بیگ نما شاپر میں تقریباً ساری ادویات ڈال کر اسے لیے باہر کی جانب بڑھا۔ اسی طرح حذیفہ اور طاہا نے زیادہ سے زیادہ اسلحہ لے کر اپنے ساتھ لائے ہوئے بیگز میں ڈالا اور کچھ وہیں رہنے دیا۔
یہ دریافت کا آئیڈیا تھا کہ اسلحے کی زیادہ تعداد کو لے کر غائب ہو جانا بھی اپنے دشمنوں کو الرٹ کرنے کے لیے کافی تھا۔ لائٹ بند ہوتے ساتھ ہی سوئے ہوئے چوکیداروں نے 10 منٹ لیے جاگنے میں۔ اتنی دیر میں وہ لوگ تمام بیگز کو گاڑی تک بآسانی پہنچا چکے تھے۔ آہستہ مگر چیتوں سے زیادہ تیز رفتاری تھی ان میں۔ آخری بیگ پکڑتے ساتھ ہی دریافت نے وسیع کو لائٹ آن کرنے کا میسج دیا۔ تب تک وسیع مین سوئچ تک آنے والے 2 لوگوں کو پار لگا چکا تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ باہر کی جانب لپکے، 3 لوگ جو کہ پولیس کی وردی میں تھے وہ ان کے سایوں کو تو نہ دیکھ سکے مگر چھت سے پائپ پر آنے والے فطینہ کے سائے کو دیکھ کر تیزی سے اس کی جانب لپکے۔ اس سے پہلے کہ حذیفہ ان تینوں کی جانب بڑھتا جو فطینہ کی جانب بڑھ رہے تھے، دریافت نے حذیفہ کا بازو پکڑ کے واپس کھینچا۔ تم لوگ جاؤ، اسے میں لے آؤں گا، اس نے بھینجے لہجے میں کہا۔ مگر یار وہ اسے، وسیع نے بھی کہنا چاہا، کچھ نہیں ہوتا اسے، اتنی آسانی سے وہ کسی کے قابو میں آنے والی نہیں، ابھی تینوں کو ناکوں چنے چبوا دے گی، تم لوگ جاؤ بس۔ اس کے لہجے میں فطینہ کا ذکر کرتے ہلکا سا تفاخر بھی تھا۔ وہ تینوں تیزی سے دبے قدموں باہر کی جانب لپکے اور دریافت ایسے رخ پر باڑ کے ساتھ بیٹھ گیا جہاں وہ ان تینوں کو دیکھ سکتا تھا۔ مزے سے جیکٹ سے چاکلیٹ نکالتے، اس کا ریپر اتارتے وہ اپنی شیرنی کو دیکھنے لگا۔ ایسے ہی تو اس کا دل فطینہ کے لیے خواہش مند نہیں ہوا تھا۔ مائی فائٹر جیٹ، وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا جو نڈر انداز پہ ان تینوں کو اپنی جانب بڑھتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ ان میں سے ایک چلایا اور باقی دونوں اس پر اپنی اپنی بندوقیں تان گئے۔ تمہاری ستیلی ماں، گراہٹ لیے نسوانی لہجے نے ان تینوں کو حیران کیا اور وہ ایک لمحہ ہی فطینہ کے لیے ان پر حاوی ہونے کے لیے کافی تھا۔ جکڑ کر ایک ٹانگ کو تیزی سے گھماتے اس نے بندوق تانے دونوں بندوں کو ایک ہی جھٹکے میں گرا دیا۔ تیسرا اچانک ہونے والے حملے کے زیر اثر تھا۔ فطینہ کے گلوز والے ہاتھوں نے تیسرے کو قابو کر کے اس کی گردن کو جھٹکا دیا۔ دریافت جو اس کے تکیے کلام سے محظوظ ہوتا تھا، گردن اڑا دوں گی، آج اس کو حقیقت میں اپنا کہا پورا کرنے پر دیکھتے گنگ رہ گیا تھا۔ یہ تو واقعی گردن اڑا دیتی ہے، دل میں سوچتے اس سے اپنی حیرت اور مسکراہٹ دونوں چھپانا مشکل ہو رہا تھا۔ جو باقی 2 دہائیاں دے رہے تھے ان میں سے ایک نے یکلخت فطینہ کے نقاب پہ حملہ کیا اور جیسے ہی وہ ہٹا اس کے گھنے بال اس بندے کے قابو میں آ گئے۔ فطینہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ دریافت سے اب خود کو روکنا مشکل ہو گیا۔ اس نے اپنی موزر سے اس بندے کے ہاتھ کا نشانہ لیتے فائر کیا۔ نہ صرف اس کا ہاتھ زخمی ہوا بلکہ اس کا دوسرا ساتھی تیزی سے بھاگ گئے۔ دریافت بھاگتا ہوا فطینہ کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام کر ایک سمت دوڑنے لگا۔ کس چیز پہ آئی ہو؟ بھاگتے ہوئے پوچھا۔ گاڑی پر، وہاں درخت کے نیچے کھڑی ہے، اس نے بھی تیزی سے ایک سمت اشارہ کر کے جواب دیا۔ دریافت نے اسی سمت دوڑ لگائی۔ فطینہ نے تیزی سے ایک ہاتھ سے گاڑی کی چابی نکال کر دریافت کو پکڑائی۔ گاڑی کے قریب پہنچتے ہی جلدی سے دریافت نے گاڑی کا دروازہ کھول کے بیٹھتے ساتھ ہی فطینہ کے لیے فرنٹ ڈور اوپن کیا اور اس کے بیٹھتے ہی تیزی سے گاڑی ریورس کر کے مین روڈ پہ ڈالی۔ ایک ہاتھ سے اپنا ماسک اتارا۔ آج ثابت ہو گیا کہ لڑکیاں زندگی میں کچھ نہیں کر سکتی، جتنی مرضی ٹریننگز لے لیں رہتی وہ لڑکیاں ہی ہیں۔ دریافت نے جان بوجھ کے اسے چھیڑا، جانتا تھا کوئی تیکھا جواب آئے گا مگر وہ اس سے جان بوجھ کے ہونے والی تکرار کا عادی ہو چکا تھا۔ اب تو وہ اس کا تل ملانا اور بھی انجوائے کرتا تھا۔ کوئی تو تھی جو اسے جواب دیتی تھی۔ اس کی خوبصورتی، اس کی وجاہت اور اپنے درمیان بنے خوبصورت اور نازک رشتے کو خاطر میں لائے بنا اس سے الجھتی تھی۔ لڑکیاں سب کچھ کر سکتی ہیں۔ میرا ماسک کو نہ اتارتا تو چھوڑنا اسے بھی نہیں تھا میں نے۔ اپنے گلوز اتارتے وہ غصے سے بل کھاتے بولی، یہ بال مصیبت نہ راستے میں آتے تو ان گیدڑوں کو پچھاڑ کے ہی آنا تھا آج۔ اس نے غصے سے اپنے بالوں کو سمیٹتے ہوئے کہا، اب تو اماں جتنا مرضی غصہ کرے انہیں کٹوا کے ہی دم لوں گی۔ وہ جیسے یہ فراموش کر چکی تھی کہ اس کے ساتھ دریافت بیٹھا ہے، خود سے بڑبڑائی، خبردار انہیں ہاتھ بھی لگایا تو۔ یکدم دریافت کے سخت لہجے پر اس نے کچھ حیرت سے اس سڑیل کو دیکھا۔ میرے بال میری مرضی اور آپ کس خوشی میں وہاں رہ گئے تھے؟ ہیرو بننے کی بڑی ناکام کوشش کی ہے آپ نے، میں ہرگز بھی امپریس نہیں ہوئی۔ اب دریافت کی شامت آ چکی تھی۔ مجھے بننے کا شوق بھی نہیں، اللہ نے ہیرو بنا کے ہی بھیجا ہے۔ اس نے کندھے اچکاتے فطینہ کو چھیڑا۔ فطینہ نے ایسے سر ہلایا جیسے کہہ رہی ہو اب اس خوش فہمی پہ کیا جواب دوں؟ آپ کرنے کیا آئی تھی یہاں؟ وہ بات جو کب سے دریافت کے دماغ میں گھوم رہی تھی آخر وہ پوچھ ہی بیٹھا۔ آپ سے مطلب؟ وہ جانتا تھا وہ اب تک اس سے اپنی اصلیت چھپانے پر ناراض ہے۔ لوگ اپنی بات پر قائم بھی نہیں رہ سکتے۔
مجھے نہ بچانے کی دھمکی دی جا رہی تھی اور پھر بچانے بھی پہنچ گئے۔ وہ دریاب پر گہرا طنز کرتے ہوئے بولی۔ دریاب اس کی بات پر بمشکل اپنی مسکراہٹ روک پایا۔ شیرنی اکیلی جنگل میں کچھ نہیں کر سکتی، بے شک وہ شیر کے لیے شکار ڈھونڈ کر خود لاتی ہے، اس کے باوجود جنگل میں حکمرانی کے لیے اسے شیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی خیال سے بچا لیا۔ ویسے بھی میں بہت نرم دل انسان ہوں، لوگوں کو مصیبت میں دیکھ کر مدد کے لیے پہنچ جاتا ہوں۔ وہ لوگ مجھ سے بات بھی کرنا چاہے پسند نہ کریں، مگر میرے پروفیشن نے مجھے یہی سکھایا ہے، کسی کی مدد کرتے وقت ذاتی ایشوز کو بیچ میں نہیں لانا، بس مدد کرنی ہے۔ دریاب نے شرارت سے کہتے اسے تفصیلی جواب دیا۔ آئندہ ایسی کوئی کوشش مت کیجیے گا، مجھے آپ سے مدد لینا بھی پسند نہیں۔ پھر سے غصے میں بولی۔ اتنی آسانی سے وہ اسے کیسے معاف کر دیتی جب تک وہ اپنی اصلیت چھپائے جانے پر اس سے معافی نہ مانگ لیتا۔ فاطینہ اب اتنی بھی تمہارے عشق میں پاگل نہیں، دل میں سوچا۔ Your request is rejected۔ وہ بھی دریاب تھا، اسے غصہ دلانا اس کا فرض تھا۔ ریکویسٹ کس نے کی آپ سے؟ اپنے آپ کو ترم خان سمجھنا چھوڑ دیں۔ وہ غصے کی زیادتی سے ایک ایک لفظ چبا کے بولی۔ ریئلی؟ حالانکہ کسی نے مجھے کہا تھا کہ وہ میری بہت بڑی فین ہے۔ اب کوئی لڑکی ایسی بات کرے اور میں پھر بھی خود کو ترم خان نہ سمجھوں تو یہ تو میرے اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ وہی ہوا جس کا فاطینہ کو ڈر تھا، وہ اس کی باتوں کو اب اسی پر لوٹا رہا تھا۔ میرا آئیڈیل کم ظرف انسان نہیں تھا جو دوسروں کو انہی کے انجانے میں کہیں جانے والی باتیں لوٹا کر مزے لیتے ہیں۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، انسانوں کو پہچاننا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ میں نے نہ صرف پہچاننے میں غلطی کی بلکہ جلد بازی بھی کر گئی۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کی بات دریاب کو اپنا مذاق سیریس ہوتا لگا۔ وہ اسے کبھی بھی ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اسے لگا وہ اب کی بار ہرٹ ہوئی ہے۔ آپ کو اپنی اصلیت نہ بتانے کی وجہ؟ اس نے کچھ سوچتے بات کلیئر کرنی چاہیے، مگر فاطینہ اس کی بات کاٹ گئی۔ مجھے نہ آپ میں انٹرسٹ ہے اور نہ اب اس بات میں انٹرسٹ ہے کہ آپ نے اپنی اصلیت چھپا کر میرے بہت پاکیزہ خیالات کا مذاق اڑایا۔ کسی بھی وضاحت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، اور نہ اب اس سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ اپنی بات کہہ کر اس نے چہرہ دوسری جانب کر لیا۔ دریاب کو صورتحال کے اتنا سنگین ہونے کی امید نہیں تھی۔ اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکی۔ آپ واپس کیسے جائیں گے؟ گاڑی سے اترتے اس نے پوچھا۔ چلا جاؤں گا، آپ اب اندر جائیں۔ دریاب نے دھیمے لہجے میں کہا۔ آپ ایسا کریں، کسی کو کال کر کے بلا لیں، تب تک اندر آ جائیں۔ اس طرح مناسب نہیں لگ رہا۔ نہ جانے کیوں وہ یہ سب کہہ گئی۔ دریاب کا گاڑی کا دروازہ کھولتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ مڑ کر اس کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جو ہی دریاب نے اسے دیکھا، فاطینہ نے نظروں کا رخ سامنے سیاہ کول تار کی سڑک پر کر لیا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے مسکراتی نظروں سے سوال کیا۔ آپ میرے چاچو کے لیے کام کرتے ہیں، لہٰذا یہ ٹھیک نہیں لگتا۔ اس نے اپنی طرف سے توجیہ بیان کی جو بہت لنگڑی لولی تھی۔ دریاب کو تو ایسا ہی لگا۔ آپ میرے بارے میں سوچتے ہوئے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ میرے رشتے اور تعلق کو بیچ میں کیوں لاتی ہیں؟ دریاب کے سوال پر اس کے دل کی رفتار بدلی۔ آپ کو اندر چلنا ہے کہ نہیں؟ جب کوئی جواب نہیں بن پڑا تو وہ غصے سے بولی۔ ہاں چلیں۔ دریاب اس کے انداز پر کہاں لگائے بغیر نہ رہ سکا۔ فاطینہ گاڑی سے نکل کر دروازے کے پاس گئی۔ چوکیدار کو آہستہ سے دروازہ کھولنے کا کہا تاکہ اندر آواز نہ جائے، اور اگر مریم تک آواز چلی جاتی تو اس کی شامت آ جاتی۔ ویسے بھی وہ بیمار تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ انہیں کوئی پریشانی ملے۔ دریاب آہستہ سے گاڑی اندر بڑھا لے گیا۔ جو ہی وہ اندر آئے، ساشا سامنے ہی لاؤنج میں جاگتی ہوئی نظر آئی۔ ایک ہاتھ میں تسبیح تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی اس کی طاہا سے بات ہوئی تھی۔ اسی نے بتایا تھا کہ دریاب فاطینہ کو لے کر آئے گا۔ السلام علیکم۔ دریاب نے ساشا کو ہولے سے سلام کرتے اس کے قریب آنے پر سر پر ہولے سے ہاتھ رکھا۔ وعلیکم السلام۔ سولی پہ جان ٹنگی ہوئی تھی میری۔ اماں بھی 2 مرتبہ تمہارے بارے میں پوچھ چکی ہیں۔ بڑی مشکل سے انہیں بتایا کہ تم کسی اسائنمنٹ کی تیاری کر رہی ہو، بہت مصروف ہو۔ ساشا نے خفگی سے اسے دیکھا، جو بلیک جینز کے پینٹ اور جیکٹ میں کھلے بالوں کو پھر سے باندھنے میں مصروف تھی، جبکہ دریاب صوفے پہ بیٹھ چکا تھا۔ کیا ہے یار، یہ اماں کو بھی سچ میں چین نہیں۔ ہاتھ ماتھے پہ مار کر وہ ایک کمرے کی جانب چل دی۔ کیسا رہا آپ لوگوں کا مشن؟ ساشا دریاب کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ الحمدللہ، بس اب کل کا انتظار ہے کہ ان لوگوں کا ریاکشن کیا ہوتا ہے۔ اماں کی طبیعت کیسی ہے اب؟ دریاب نے نظریں جھکائے جواب دیا۔ ساتھ ہی مریم کی طبیعت بھی پوچھی۔ شکر ہے اللہ کا، کافی بہتر ہے۔ ساشا نے ابھی جواب دیا ہی تھا کہ اتنی دیر میں ٹراؤزر اور شرٹ پہنے، اپنے مخصوص انداز میں گلے میں سکارف لیے، بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھے فاطینہ چلی آئی۔ چائے بناؤں؟ ان کے قریب آتے ہی اس نے پوچھا۔ نہیں، کالی مرچوں والی چائے آپ کو ہی مبارک ہو، میں ساشا کے ہاتھوں کی بنی ہوئی چائے پیوں گا، دریاب نے جلدی سے کہا۔ ساشا نے دریاب کی بات پر
حیرت سے فطینہ کو دیکھا جس کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ تو تم نے کالی مرچیں؟ ساشا بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس دن کتنی معصومیت سے اس نے کہا تھا کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ ہاں نا، تو تم نے بھی تو یخنی جیسی چائے بنائی تھی، میں نے تو یخنی سمجھ کر کالی مرچ ڈال دی۔ وہ فطینہ ہی کیا جو اپنی غلطی مان لے، شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ اتنی تم بچی کہ تمہیں چائے اور یخنی کا فرق نہیں پتا۔ تم ہی واہ واہ کر کے پی رہی تھی اور چائے ہی سمجھ کے پی رہی تھی، اب تم خود ہی بناؤ گی۔ وہ دونوں لڑنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ دریافت نے طاہا کو فون کر کے آنے کا کہا۔ آپ دونوں مہربانی کریں کچھ بھی نہ بنائیں، مجھے بس ایک گلاس پانی پلا دیں۔ دریافت نے ان کی لڑائی ختم کرواتے کہا، ارے نہیں بھائی، میں بنا کے لاتی ہوں۔ ساشا شرمندہ ہوتی تیزی سے اٹھی۔ اپنے ان کے لیے بھی بنا لیں، طاہا مجھے لینے آ رہا ہے۔ دریافت نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ فطینہ بھی جانے کے لیے پر تول رہی تھی۔ بیٹھے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ دریافت نے اسے اٹھتے دیکھ کر سنجیدگی سے روکتے ہوئے کہا، ایم سوری اگین، میرے مذاق نے آپ کو ہرٹ کیا۔ فی الحال سوری ایکسیپٹ کریں۔ ہاں، اس مذاق کو میں نے پرولونگ کیوں کیا وہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ بہرحال میرا مقصد کبھی بھی آپ کا دل دکھانا نہیں تھا، اور نہ ہی میں نے یا ہم میں سے کسی نے آپ کے جذبوں کا مذاق اڑایا ہے۔ میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، اور اب تو بالکل بھی نہیں۔ دریافت نے اس کے چہرے کو نظروں کی گرفت میں لیا۔ کب، کیسے اور کیوں، وہ اسے ہر انداز میں اور ہر ادا میں بھاتی جا رہی تھی، وہ نہیں جانتا تھا۔ جب میرا مذاق سب کے سامنے بنایا ہے تو معافی بھی سب کے سامنے مانگے۔ وہ دریافت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گویا اسے چیلنج کرتے ہوئے بولی، میں نے آپ کا مذاق نہیں اڑایا۔ وہ پھر سے اپنی بات پر زور دے کے بولا، واٹ ایور، مذاق بنایا نہیں مگر بن تو گیا نا۔ سب نے میری فیلنگز کو انجوائے کیا، اور اس سب کے پیچھے آپ ہی کا ہاتھ تھا۔ اب یاد آیا کہ اس دن ہمیں یونیورسٹی سے بچا کر گھر لے جاتے جب وسیع نے آپ کا آدھا ادھورا نام لیا تو آپ نے فوراً اس کی بات کاٹ کر باور کروایا کہ آپ کو حیدر کہا جائے۔ ہاؤ کلیور یو آر۔ اور اب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مذاق نہیں اڑایا۔ ٹھیک ہے، تب تک میں نے ظاہر نہیں کیا تھا کہ دریافت نامی کوئی بندہ مجھے پسند ہے، مگر جب میں نے پوچھا تو آپ کلیئر کر سکتے تھے نا۔ اس کا مطلب آپ نے جان بوجھ کے کیا۔ بہت شوق تھا آپ کو اپنی تعریفیں سننے کا، اور تو کوئی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی، مگر اب بھول چکی ہوں کہ میں دریافت نامی کسی بندے کو جانتی تھی، یاد رکھنا بھی نہیں چاہتی۔ آخر کار آتش فشاں پھٹ چکا تھا۔ وہ بولتی گئی تو پھر اگلی پچھلی سب کسریں پوری کر گئی۔ اور کچھ؟ دریافت نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر یہ مسکراہٹ بھی اسے چڑھانے والی محسوس ہوئی۔ اپنے غصے پر اسے پرسکون دیکھ کر فاطمہ کو اور بھی آگ لگ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید دریافت کی کلاس لیتی، طاہا اندر آ چکا تھا۔ ہیلو بڈی، سب ٹھیک رہا؟ اس نے آتے ہی دریافت کے قریب بیٹھتے پوچھا۔ ہاں یار، کوئی ٹینشن نہیں، دریافت نے جواب دیا۔ آپ وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ طاہا نے اب کی بار فطینہ سے پوچھا جو اپنے تنے ہوئے اعصاب کو ٹھیک کر چکی تھی۔ آپ لوگوں کے پاس ان لوگوں کا ری ایکشن جاننے کا صرف ایک ہی سورس ہے، اور وہ ہے نمرا، آپ کے باس کی منظور نظر۔ فطینہ نے دریافت پر طنز کیا۔ یہ الزام ہے، وہ ہنستے ہوئے چلایا۔ نہ جانے کیوں اس کا غصہ، جلنا، کڑنا سب اچھا لگ رہا تھا۔ تم چپ کرو، طاہا نے اسے گھوری ڈالی۔ میں وہاں پر وارڈن کے روم میں راہداری اور کچھ اور کمروں میں ایسے خفیہ کیمرے لگانے گئی تھی جو نہ صرف ان کی نقل و حرکت دکھائیں گے بلکہ وہاں کیا باتیں کریں گے وہ بھی سنائیں گے، اور یہ بہت ضروری تھا۔ کیا پتہ نمرا ان کو صحیح انفارمیشن دے سکے کہ نہیں، اور میرا جہاں تک خیال ہے وہ یہ کہ شہریار نمرا کو سب سے پہلے قابو کرے گا، یہ جاننے کے لیے کہ اس نے کہیں مخبری تو نہیں کی، اور اگر وہ قابو آ گئی تو پھر وہ اسے کہیں ٹھکانے لگا کر یہاں سے 9 2 11 ہو گئے تو آپ لوگ تو دیکھتے رہ جائیں گے۔ بے شک وہ کوشش تو کریں گے آپ لوگوں تک پہلے پہنچے، مگر ایک امکان یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ وہاں سے بھاگ نکلیں، اور نمرا تو ان کے اصل ٹھکانے سے واقف بھی نہیں۔ فطینہ کی بات نے نہ صرف انہیں چونکایا بلکہ اس کی دور اندیشی کو دریافت نے تو دل میں سراہا، مگر طاہا نے اظہار بھی کیا۔ بالکل صحیح بات ہے، ہمیں اس پہلو کو بھی سوچنا چاہیے تھا، ویسے ماننا پڑے گا آپ کی سر نے واقعی بہت زبردست ٹریننگ کی ہے۔ طاہا نے اس کی کھلے دل سے تعریف کی۔ السلام علیکم۔ ساشا کچن سے چائے لاتی طاہا کو سلام کرنے لگی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہیں۔ طاہا نے ایک محبت بھری نظر اس پہ ڈال کے کہا، شادی کب کر رہے ہیں آپ؟ فطینہ نے چائے کا کپ تھامتے ہوئے کہا۔ ساشا نے باری باری سب کے آگے کپ رکھے اور اپنا کپ لے کر فطینہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ امید ہے اگلے ہفتے نکاح اور رخصتی ہو جائے گی، کل امی آ رہی ہیں، پھر سب فائنل ہو جائے گا۔ طاہا کی بات پر وہ حیران ہوئی۔ اس گنی نے مجھے نہیں بتایا، اس نے ساشا کو گھورا۔ مجھے بھی آج پتہ چلا تھا، ساشا نے جلدی سے وضاحت کی۔ دریافت جو خاموشی سے چائے پینے میں مصروف تھا، ایک نظر
اس کے خوشی سے تمتماتے چہرے پہ ڈال کر نظر پھیر گیا۔ کوبرا پرسکون انداز میں اپنے کمرے میں بیٹھا ان کلائنٹس سے باتیں کرنے میں مصروف تھا جنہیں اس نے اگلے ماہ سے لڑکیوں کی فحش تصویریں بھیجنی تھیں۔ دوسرے موبائل پر شہریار کی مسلسل آنے والی کالز نے اس کی توجہ منتشر کی۔ اس نے ایک بات مختصر کر کے فون بند کر کے شہریار کی کال پک کی۔ بریکٹ گالی، کیا تکلیف ہے تجھے؟ صبح صبح تنگ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس نے گھڑی دیکھی جہاں صبح کے 10 بج رہے تھے۔ باس، وہ آپ کو ایک ضروری بات بتانی تھی۔ ہاسٹل سے ہماری ادویات اور اسلحہ کوئی راتوں رات ہی غائب کر گیا ہے اور میرا ایک بندہ بھی مرا پڑا ہے اور ایک کا ہاتھ زخمی تھا۔ اس کی بات پر کوبرا کا رنگ اڑا۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ وہ گررایا۔ بہت صحیح کہہ رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کس کو اس خفیہ جگہ کا پتہ چلا۔ شہریار کی پریشان آواز پھر سے سنائی دی۔ اس وارڈن کو قابو کر، اسی نے نہ کسی کو بتا دیا ہو۔ وہ غصے سے بولا۔ نہیں باس، میں نے کافی اگلوایا ہے، مار بھی لگائی ہے، مگر وہ کچھ نہیں جانتی۔ شہریار کی بات پر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا۔ پھر اس لڑکی سے پتہ کر، کیا نام ہے؟ ہاں، نمرا، یہ اسی کی کوئی چال ہے۔ اسے یاد آیا کہ اس سے ملاقات کے دوران وہ الگ سے کوبرا کے ساتھ بزنس کی بات کر کے گئی تھی۔ اس وقت تو اس نے اسے ٹال دیا تھا، مگر اب اس کا شک سیدھا اسی کی جانب گیا تھا۔ کیا پتہ وہ بلیک میل کر کے اس سے پیسہ بٹورے؟ اس نے غصے سے جبڑے بھینچے۔ میرا نہیں خیال باس کہ وہ ایسا کرے گی۔ شہریار منمنایا۔ تم میرے سے زیادہ ان چیزوں کو جانتے ہو؟ بریکٹ گالی، اگر اتنے ہی اس کے معاملے میں نرم پڑ رہے ہو نا تو کسی دن وہ تمہیں گولی مار کے چلتی بنے گی۔ ان عورتوں پر کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، ہزاروں روپ ہوتے ہیں ان کے۔ بہرحال اگر تم پوچھ گچھ نہیں کر سکتے تو پھر مجھے اپنے طریقے سے اسے بلوانا پڑے گا۔ کوبرا نے سفاکی سے کہا۔ میں پتہ کرتا ہوں، وہ جلدی سے بولا۔ بس ٹھیک ہے، کچھ دیر میں مجھے فون کر کے بتاؤ کہ اس نے کیا کہا۔ منہ سے بات نہ سمجھے تو پھر ہاتھوں کا استعمال کرنے میں مت جھجکنا۔ اگر کچھ معلوم نہ ہوا تو تمہاری کھال میں نوچ لوں گا۔ کوبرا نے اسے دھمکی دی۔ نہیں باس، میں پتہ کرتا ہوں۔ وہ کوبرا کی دھمکی پر بمشکل اپنی آواز کی گھبراہٹ کو قابو کرتے ہوئے بولا۔ اوکے کہتے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا۔ کیسی ہیں اب آنٹی؟ 3-4 دن کی غیر حاضری کے بعد آج فاطینہ یونیورسٹی آئی تھی۔ مصطفیٰ کے لہجے میں فکر تھی۔ اللہ کا شکر ہے، اب تو کافی بہتر ہے، اس نے جمائی روک کے کہا۔ وہ دونوں اس وقت سر واسے کی کلاس کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنی جمائیاں کیوں لے رہی ہو؟ رات میں سوئی نہیں تھی کیا؟ مصطفیٰ نے پھر سے اسے جمائی روکتے دیکھ کر کہا۔ ہاں یار بس، اب وہ کیا بتاتی کہ رات میں کیا کیا کارنامے کر کے آئی تھی۔ ابھی دل میں سوچا ہی تھا کہ دروازے سے اندر آتے دریاب کو دیکھ کر رات کی اس کی کچھ انکہی باتیں پھر سے یاد آئیں۔ نمرا بھی آئی ہوئی تھی۔ دریاب کلاس میں آ کر اسی کے ساتھ بیٹھا۔ فاطینہ کا دھیان نہ چاہتے ہوئے بھی انہی کی جانب تھا۔ جب تک پتہ نہیں تھا کہ یہ دریاب ہے، فاطینہ اسے عام لڑکوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتی تھی، مگر اب تو نہ صرف یہ معلوم تھا کہ وہی دریاب ہے بلکہ اس سے ایک اہم رشتہ بھی جڑ چکا تھا۔ اپنی سب ناراضگی کے باوجود دل اس کی جانب ہمکتا ضرور تھا، جسے وہ ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کروا دیتی تھی۔ کلاس لیتے کے ساتھ ہی وہ نمرا کے ساتھ غائب ہو چکا تھا۔ وہ جانتی بھی تھی کہ وہ اسے صرف اس کیس کی وجہ سے ڈیل کر رہا ہے، اس کے باوجود ان دونوں کا یوں اکٹھے ہونا اسے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ یا میں نے تمہیں ساشا اور طہا کے بارے میں بتایا تھا نا؟ فاطینہ نے اپنا دھیان ہٹانے کے لیے مزنہ کو مخاطب کیا۔ دونوں اس وقت کیفے کے قریب تھیں، جہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر دریاب اور نمرا بینچ پر اکٹھے بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ ہاں کیوں، کیا ہوا؟ مزنہ کو اچھی طرح آزمانے کے بعد کہ وہ فاطینہ کے راز کو راز ہی رکھے گی، فاطینہ نے اس سے تھوڑی بہت اپنی ذاتی باتیں بتانی شروع کر دی تھی۔ ساشا اور طہا کے بارے میں بھی وہ مزنہ کو بتا چکی تھی، مگر اپنے اور دریاب کے بارے میں ابھی تک اسے نہیں بتایا تھا۔ ان دونوں کی اسی ہفتے کے آخر میں شادی ہونے والی ہے۔ اس کی بات پر مزنہ کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ واقعی میں؟ یہ تو بہت اچھا ہوگا۔ تو مجھے بلاؤ گی ان کی شادی میں؟ مزنہ کی خوشگوار حیرت کا مظاہرہ کرتے آخر میں حسرت سے پوچھا۔ ابھی ڈیسائیڈ تو ہونے دو، ویسے بھی تمہیں کسی خاص بندے سے ملانا ہے۔ فاطینہ کے انداز میں پر اصراریت تھی۔ کس سے؟ وہ کچھ پریشان ہوئی۔ اب تو اس کا ہر انداز مزنہ کو خوف زدہ کرتا تھا۔ کب کیا کر جائے؟ اوفو، ایک تو تم ڈرپوک اس قدر ہو، میں نے کون سا تمہیں ڈریکولا سے ملوا دینا ہے؟ حد ہے مزنی، میری دوست ہو کے بھی اتنی ڈرپوک ہو۔ فاطینہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ تو کیا کروں، تم اتنی انپریڈکٹیبل ہو گئی ہو کہ اب ڈر ہی لگتا ہے، اس نے روحانسی لہجے میں کہا۔ میں تمہارے لیے کیا سوچ رہی ہوں اور
لعنت میری سوچ پہ۔ فطینہ اس کے انداز پر سچ مچ برا مان گئی۔ اچھا نا یار، چلو کچھ کھا لیں۔ مزدہ نے بات پلٹنی چاہی۔ نہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد چلتے ہیں۔ نہ جانے اس کی چھٹی حص اسے کیوں بار بار کہہ رہی تھی کہ دریاب کسی اور ہی چکر میں آج نمرا کے ساتھ ساتھ ہے۔ وہ مزدہ کے ساتھ ایک بینچ پہ بیٹھ گئی مگر نظریں ان دونوں پر جمی تھیں۔ مزدہ نے اپنی لاپرواہ طبیعت کے باعث فطینہ کی حرکتوں پر غور نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ باتوں میں مصروف رہی، اور فطینہ جو ہمیشہ سے ایک وقت میں کئی کام کرنے کی عادی تھی، اس وقت بھی بڑے مزے سے مزدہ کی باتوں کے جواب دینے کے ساتھ ساتھ دریاب اور نمرا پر بھی نظریں جمائے بیٹھی تھی اور دماغ میں اگلا لائحہ عمل بھی تیار کر رہی تھی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ نمرا موبائل پر باتیں کرتے ہوئے نظر آئی اور پھر عجلت میں ایک سمت چل پڑی۔ دریاب بھی تھوڑی دیر بعد تیزی سے ایک جانب جاتا دکھائی دیا۔ فطینہ نے جلدی سے موبائل بیگ سے نکال کر ایسے پڑھا جیسے کسی کا میسج آیا ہو، جبکہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ یار مزدہ، ساشا کا میسج ہے، مجھے ذرا ایمرجنسی میں نکلنا ہے۔ تمہیں بتایا تھا نا کہ آج تہا کی امی آ رہی ہیں تو بس اسی لیے جلدی جانا ہے، تیزی سے مزدہ کو بتاتی وہ بھی کھڑی ہوئی۔ ہاں ہاں تم جاؤ، اسے خدا حافظ کہتی وہ اسی سمت بڑھی جس جانب دریاب کیا تھا۔ تیزی سے بھاگتے ہوئے جو ہی وہ ڈپارٹمنٹ کے پچھلی جانب آئی، دریاب اپنی گاڑی ریورس کرتا ہوا تیزی سے پارکنگ سے نکال رہا تھا۔ وہ جلدی سے بھاگی۔ جو ہی اس نے گاڑی ریورس کر کے باہر نکالی، فطینہ گاڑی کے سامنے کھڑی ہو کر اسے روکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اگر وہ بر وقت بریک نہ لگاتا تو یقیناً گاڑی فطینہ کو لگتی۔ کیا بے وقوفی ہے یہ! جو ہی وہ گاڑی میں بیٹھی، دریاب غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولا، یہ بے وقوفی نہیں، عقل مندی ہے۔ اکیلے تو اب آپ کو کسی مشن میں جانے نہیں دوں گی۔ وہ بیگ پچھلی سیٹ پہ پھینک کر ایسے بولی جیسے وہ آفس ٹور پر نکلا ہو۔ یہ یقیناً آپ اسی پیپر کے بلبوتے پر کہہ رہی ہیں جسے آپ نے کوئی اہمیت نہیں دینی تھی نا؟ دریاب نے طنز کیا۔ جی نہیں، بلکہ اس انفارمیشن کی بنیاد پر جس کی وجہ سے یہ مشن شروع ہوا تھا۔ ایسے ہی تو آپ کو سارا کریڈٹ نہیں لینے دوں گی۔ میں اگر شہریار اور نمرا کو ہائی لائٹ نہ کرتی تو آپ ابھی تک یونیورسٹی میں بیٹھے ٹامک ٹوئیاں لے رہے ہوتے۔ اس نے دریاب کی غلط فہمی دور کی۔ یہی سوچ ہے جس کی وجہ سے آپ ابھی تک چھوٹی سی ایجنٹ ہیں، دریاب نہیں بن سکی۔ دریاب نے اسی کے کہے الفاظ اس کو لوٹائے۔ مجھے اب دریاب بن کر کرنا بھی کچھ نہیں، اس نے نہ جانے کس رو میں کہہ دیا۔ دریاب چونکا۔ اچھا، وہ کیوں؟ مسکراہٹ دباتے وہ بولا، آپ کو کیوں بتاؤں؟ خامخواہ پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں۔ یکدم وہ واپس اپنے کھول میں سمٹی۔ آپ یقیناً نمرا کے پیچھے جا رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد بولی، یقیناً۔ کوئی ماسک ہے آپ کے پاس؟ اب جب وہ اس کے ساتھ شامل ہو ہی گئی تھی تو اس کی حفاظت کرنا اس کا فرض تھا۔ ہاں ہے۔ ارے یاد آیا، آپ تو گاڑی بھی کوئی اور لے آئے ہیں، یہ آپ کی گاڑی تو نہیں؟ فطینہ نے تیزی سے پیچھے پڑا بیگ کھنگالا۔ دریاب نے کہہ کے گاڑی کے ڈیش بورڈ سے ایک ماسک نکالتے ہوئے پہنا۔ فطینہ نے بھی اس کی پیروی کی۔ دونوں کی شکلوں پر ایسے ماسک چڑھ چکے تھے جس سے ان کو پہچاننا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ شہریار نے اسے بلایا ہے نا، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ اب نمرا سے پوچھ گچھ کرنی ہے اس نے۔ فطینہ نے فخریہ انداز اپناتے ہوئے اپنی دور اندیشی بیان کی۔ کوئی تیر نہیں مارا آپ نے، میں اور سر آلریڈی اس پہلو کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ دریاب نے اس کی بات کو اہمیت نہ دی۔ آپ تو ویسے بھی دوسروں کے ٹیلنٹ سے جلتے ہیں، وہ کہاں چپ کرنے والوں میں سے تھی۔ دریاب نے اسے گھورا۔ ذرا جو اسے اپنے اور اس کے درمیان رشتے کا احساس ہوتا۔ گاڑی سے اتاروں؟ وہ غصے سے بولا۔ ایکسکیوز می، سوچیے گا بھی مت، 1 منٹ کی دیر نہیں لگاؤں گی آپ کا ماسک اتارنے میں۔ اس کی دھمکی پر دریاب کی بھویں تنی۔ کچھ زیادہ ہی ہلکا لے رہی ہیں مجھے، اس نے دل میں سوچا۔ وقت کی نزاکت کا احساس کر کے وہ فی الوقت کے لیے خاموش ہو گیا۔ جو ہی ان کی گاڑی مین لائبریری کی پارکنگ کے قریب آئی، انہوں نے نمرا کو شہریار کی گاڑی میں بیٹھتے دیکھا۔ یہ اسے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ فطینہ نے اپنی سوچ کو الفاظ دیے۔ پوچھ گچھ کے لیے۔ دریاب کی بات پر وہ الجھی۔ کیا مطلب؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے نمرا کو کال شہریار کی آئی تھی اور اس نے اسلحہ اور منشیات کے خود برد ہونے کی اطلاع دی تھی۔ ساتھ میں یہ کہا تھا کہ ضروری ملنا ہے۔ وارڈن سے تشدد کے بعد بھی کچھ اگلوانے کے باوجود انہیں یہ معلوم نہیں ہوا کہ اس نے مخبری تو نہیں کی، لہٰذا اب مجھے یقین ہے کہ وہ نمرا سے پوچھ گچھ کریں گے، اور یہ سب حالات ہمارے ذہن میں پہلے سے تھے۔ تشدد کا آپ کو کیسے پتا؟ فطینہ نے حیرت سے پوچھا۔ کیمروں کو چیک کرنے کے لیے تو وہ ساشا کو بٹھا کر آئی تھی اور اسے ہدایت دے آئی تھی کہ جو کچھ ہو اسے ریکارڈ کر لے، آپ جو رات کو کارنامہ کر کے آئی ہیں اس سے۔
ایک تو یہ ساشا بہت بڑی مخبر ہے، اس نے سر جھٹکا۔ وہ اب بآسانی شہریار کی گاڑی کا پیچھا کر رہا تھا، مگر اس طریقے سے کہ اسے شک نہ گزرے۔ اس کے علاوہ کیا فائدہ ہوا ان کیمروں کا؟ اس نے اپنے کام کی تعریف سننی چاہیے، کوئی خاص نہیں۔ وہ دریافت بھی کیا جو اسے نہ چڑھائے۔ کیا مطلب؟ اتنی محنت کر کے اپنی جان پہ کھیل کے اتنا بڑا رسک لیا، اور آپ خود تو وہاں بیٹھے چاکلیٹ کھانے میں مصروف تھے۔ وہ اس کی توقع کے مطابق خاصا تل ملائی۔ تھوڑا سا فائدہ ہوا ہے، اس نے جان بوجھ کر اسے اور بھی ستایا۔ فتینہ خاموش رہی۔ جو پولیس کے بندے انوالو تھے ان سب کی نشاندہی ہو گئی ہے، اور وسیع اور حذیفہ انہیں انڈر گراؤنڈ کرنے کی مہم پر لگ گئے ہیں۔ دریافت نے تفصیل بتائی۔ نہیں، یہ کریڈٹ بھی خود لے لیں۔ وہ غصے میں بھری بیٹھی تھی۔ اتنا جلتی ہیں تبھی رنگ سانولا ہے۔ دریافت نے اس کے سانولے رنگ پر چوٹ کی۔ آپ جو آٹے کا ملبہ ہیں، آپ جیسوں کو کیا پتہ سانولے رنگ میں کس قدر کشش ہوتی ہے، وہ ناک چڑھا کے بولی۔ دریافت اس کے ترانے پر مسکراہٹ دبا گیا۔ شہریار کی گاڑی ایک گنجان آباد علاقے کی جانب مڑی، جہاں پر بہت سے گھر زیر تعمیر تھے۔ ان میں سے ایک گھر کے سامنے اس نے گاڑی روکی، جس کا صرف ڈھانچہ کھڑا ہوا تھا۔ دریافت نے گاڑی تھوڑے سے فاصلے پہ روکی۔ یہ جو گھر بن رہا ہے، ہم ابھی یہاں پہ جائیں گے اور اس کی بیک سے اس والے گھر کی بیک سائڈ پہ جائیں گے۔ اپنا بیگ اٹھائیں۔ کہتے ساتھ ہی وہ نکل کر متوازن چال چلتا فتینہ کے قریب آیا، جو گاڑی سے نکل رہی تھی۔ اس وقت اس علاقے میں کسی گھر میں مزدور کام میں مصروف تھے۔ وہ آہستہ سے چلتے اس غیر تعمیر گھر میں گئے۔ وہاں سے اس کی بیک سائڈ سے نکل کر دبے قدموں بھاگتے ہوئے اس گھر کی جانب آئے جہاں شہریار نمرہ کو لے کے گیا تھا۔ پچھلے حصے سے گھوم کر وہ دائیں طرف بنی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے آگے بڑھے تو ایک کمرے میں وہ دونوں کھڑے نظر آئے۔ آپ کے پاس وہ ڈیوائس ہے جس سے کچھ ایریا کے اندر ہونے والی گفتگو ریکارڈ کی جا سکتی ہے؟ دریافت نے مڑ کر اپنے پیچھے کھڑی فتینہ سے پوچھا۔ اس نے جلدی سے وہ ریکارڈر نکال کر دریافت کو پکڑایا۔ اس نے آہستہ سے دیوان میں بنے ایک سوراخ میں ریکارڈر رکھ کر اس کا منہ شہریار اور نمرہ کی جانب کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد جیسے ہی وہ دونوں نکل کے گئے، دریافت نے وہاں سے نکلتی فتینہ کا بازو تھام کر اسے وہاں سے نکلنے سے روکا۔ ابھی نہیں، 5 منٹ بعد یہاں سے نکلیں گے۔ شک کا کوئی موقع انہیں ملنا نہیں چاہیے۔ میں نے منہ پر ماسک لگایا ہے، کپڑے وہی پہنے ہوئے ہیں۔ ویسے بھی نمرہ میرے کپڑے پہچان لے گی۔ آج میں اسے اس بلیک جیکٹ اور سکن جینز میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ دریافت نے ماسک اتارتے اسے دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر اس کا ماسک اتار کر اس کے چہرے پر بکھرنے والی جالسی کے تاثرات سے محظوظ ہوا۔ ان بیوقوف لڑکیوں نے ہی آپ جیسوں کا دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ اس نے لاپرواہی کا مظاہرہ کرنا چاہا، مگر مقابل بھی دریافت تھا، جس کی عقابی نظریں لوگوں کے دلوں میں پلنے والے بھید تک جان لیتی تھی۔ نہیں، مجھے کسی اور نے بھی کہا تھا کہ مجھ جیسا بندہ اگر مغرور ہے تو ہونا بھی چاہیے۔ اس نے مسکراتے ہوئے پھر سے فاطمہ کو اس کی کہی ہوئی بات یاد دلائی۔ ہاں، اور میں مانتی ہوں کہ میں نے کچھ لوگوں کو جاننے میں جلد بازی کا مظاہرہ کیا، نہ صرف یہ بلکہ ان کے بارے میں رائے بھی بے حد جلدی قائم کی۔ وہ پھر سے برا مانتے ہوئے بولی، آپ ہر وقت مرچیں چباتی ہیں، آپ ہر وقت مرچیں کیوں چباتی ہیں؟ دریافت کی شرارتی مسکراہٹ پھر سے اسے تاؤ دلا گئی۔ تصحیح کر لیں، ہر وقت نہیں، کچھ لوگوں کی شکل دیکھ کے چباتی ہوں، ہر بندے کو اس کے مطابق ڈیل کرتی ہوں۔ کہتے ساتھ ہی وہ اپنا بازو چھڑا گئی جو اس کی اب گرفت میں تھا۔ اب چلیں یا پھر آج ساری ہسٹری ریوائیو کرنی ہے؟ فاطمہ نے اپنے حوالے سے اس پر طنز کیا۔ چلیں جی۔ طوفان کو ویسے بھی روکنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ اس کی بات پر فاطمہ کو لگا اس بندے کے ساتھ زندگی گزارنا اپنے اعصاب کا امتحان لینے کے مترادف ہے۔ وہ دونوں اسی گھر کی جانب سے ہو کر گاڑی میں واپس آ کے بیٹھ گئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی شاور لے کر فارغ ہوئی تھی۔ صبح سے دماغ مختلف سوچوں میں بٹا ہوا تھا۔ کبھی ہاسٹل میں وارڈن پر تشدد کرتے وہ پولیس اہلکار سامنے آتے، کبھی سوچ فاطمہ کی جانب جاتی، اور پھر آخری سوچ جو اسے نہ صرف پریشان کر رہی تھی بلکہ گھبراہٹ میں بھی مبتلا کر رہی تھی، وہ تھی طاہا کی ممی کی آمد جو کچھ دیر بعد ہونے والی تھی۔ وہ یہی سب سوچتی، بالوں کو تولیے سے سکھاتی، غائب دماغی سے شیشے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی کہ اس کی سوچوں کے تسلسل کو موبائل کی بیل نے توڑا۔ طاہا کا نام جگمگاتا دیکھ پریشانی اور بھی سوا ہوئی۔ السلام علیکم۔ کب کپاتے ہاتھوں سے کال اٹینڈ کرتے ساتھ ہی اس نے سلامتی بھیجی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ وہی نرماہٹ بڑا لہجہ جو ساشا کا ہر غم دور کر دیتا تھا۔ بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ اس کی رونی سی آواز نے طاہا کو تشویش میں مبتلا کیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ آنٹی ٹھیک ہے؟
پہلا خیال مریم کا آیا، وہ تو بالکل ٹھیک ہے مگر میں ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ اب میرے مریض کو کیا ہوا ہے؟ تہا نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ کچھ اس کی کیفیت سمجھ آ رہی تھی۔ رات میں بھی بہت سے پریشانی والی میسیجز وہ کر چکی تھی۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض، ممی آپ کی جانب آنے والی ہیں۔ ایئرپورٹ سے اترتے ساتھ ہی انہوں نے اپنی ہونے والی بہو سے ملنے کی رٹ لگا لی، تو بھائی کے ساتھ انہیں بھیج رہا ہوں۔ ولی بھی آیا ہوا ہے۔ تہا 4 بہن بھائی تھے۔ ایک بھائی ولی تہا سے چھوٹا اور ACCA کر کے جاب کر رہا تھا۔ اس کے بعد 2 بہنیں مرینا اور فاریہ تھیں، دونوں جڑواں تھیں اور ان دنوں MA انگلش کر رہی تھیں۔ تہا کے ماں باپ اسلام آباد میں رہتے تھے جبکہ وہ اپنے کام کی وجہ سے لاہور میں تھا۔ ہائے اللہ، وہ آنے والی ہیں۔ تہا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آخر اس نے اپنی پریشانی بتائی۔ ڈر کس بات کا؟ ڈیئر، انہوں نے کون سا آپ کا انٹرویو کرنا ہے؟ وہ آپ کو دیکھے بنا ہی آپ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ ساشا، ہر کوئی سچی سوچ رکھنے والا نہیں ہوتا، اور کیا آپ کو مجھے دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا کہ میری ممی کیسی نیچر کی ہوں گی؟ انہوں نے ہمیشہ ہم بھائیوں کو عورت کی عزت کرنا سکھائی ہے، تو کیا وہ خود اپنی ہی صنف کی دشمن ہو سکتی ہیں؟ ریلیکس ہو کے ملیں اور ہر خدشے کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ مجھے امید ہے جب کچھ دیر میں فون کروں گا تو آپ کی فریش اور پریشانی سے پاک آواز سننے کو ملے گی۔ تہا نے اسے رسان سے سمجھایا۔ انشاءاللہ۔ گھبراہٹ تو ابھی بھی تھی مگر تہا سے بات کر کے اسے ایسے لگا کہ وہ اب اس کی ممی کا سامنا کر پائے گی۔ اب ریلیکس ہیں۔ اس بندے کا بھی خیال رکھنے کا اپنا ہی انداز تھا۔ ساشا نے اس کی محبت پر فخر سے سوچا۔ جی، اس نے شیشے میں اپنا ناک دانہ جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ گرے اور ریڈ کلر کی خوبصورت سی شارٹ شرٹ اور ٹراؤزر میں گھنگریالے بالوں کے ساتھ وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ گریٹ، اب یہ کچھ دن ٹینشن فری ہو کر گزاریں تاکہ جب آپ میرے پاس ہمیشہ کے لیے آئیں تب آپ کا مسکراتا چہرہ مجھے دیکھنے کو ملے۔ بہت روتی بسورتی شکل دیکھ لی ہے آپ کی۔ تہا نے لطیف سا مذاق کیا تاکہ وہ اور ریلیکس ہو جائے۔ کوشش کروں گی، کہتے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا کیونکہ باہر بیل بج چکی تھی اور یقیناً آنے والی تہا کی ممی اور اس کا بھائی تھے۔ وہ تیزی سے بالوں میں برش پھیر کر شال سر پہ لے کر نیچے کی جانب آئی۔ بیٹا، لگتا ہے وہ لوگ آ گئے ہیں۔ مریم آج اٹھ کر چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تھی۔ تہا اور ساشا کے لیے وہ ایسے ہی خوش تھیں جیسے دریاب اور فطینہ کے لیے ہوئی تھی۔ جی اماں۔ ساشا کو لگا اس کے ہاتھ پاؤں پھر سے پھول رہے ہیں۔ چوکیدار کو وہ کچھ دیر پہلے ہی کہہ چکی تھیں کہ کچھ مہمان آئیں تو انہیں سیدھا لاؤنج میں ہی بھیج دیں۔ ساشا تیزی سے کچن کی جانب بڑھی اور مریم صوفے پہ بیٹھی مہمانوں کے اندر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ایک باوقار سی خاتون اور ان کے ساتھ تہا سے ملتا جلتا ایک لڑکا اندر آیا۔ السلام علیکم۔ وہ ایسے مریم کی جانب بڑھیں جیسے برسوں سے جانتی ہوں۔ مریم نے بھی بہت خوشگوار انداز میں انہیں خوش آمدید کہا۔ سلام دعا کے بعد باتیں شروع ہو گئیں۔ وہ مریم کا حال پوچھنے لگ گئیں کیونکہ تہا انہیں مریم کی طبیعت کے متعلق بتا چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد چائے اور ساتھ میں بہت سے لوازمات لے کر ساشا لاؤنج میں آئی۔ اتنا دل تو کبھی تہا کے دیکھنے پر نہیں دھڑکا تھا جتنا اس کی ممی سے ملتے ہوئے دھڑک رہا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ جو مریم سے پوری طرح باتوں میں مگن تھی، میٹھی سی آواز پر انہوں نے سامنے دیکھا تو بے تحاشا حسن لیے ساشا ان کے سامنے تھی۔ وعلیکم السلام، یہ ہماری بیٹی ہے؟ انہوں نے محبت بھرے لہجے میں کھڑے ہو کر مریم سے تصدیق چاہی۔ جی ہاں، اب تو آپ کی ہی ہے، انہوں نے بھی ساشا کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری بیٹی ہے میری، انہوں نے محبت سے اسے لپٹاتے کہا۔ دل بے اختیار خون کے آنسو ان ماں باپ کے لیے رویا جو اسے دنیا میں لانے کا سبب بنے اور اپنے چاند سے ٹکڑے کی اس قدر ناقدری کی۔ بمشکل اپنے آنسوؤں پر بند باندھتے انہوں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کے ماتھے پر ممتا بھرا بوسہ دیا۔ ساشا کو لگا اس نے ماں کے لمس کو چھو لیا۔ بے اختیار آنسو بہے۔ ارے میرا بچہ، پریشان کیوں ہو؟ ہم سب تمہارے اپنے ہیں، اسے اپنے ساتھ بٹھاتے انہوں نے پیار سے اس کے آنسو صاف کیے۔ السلام علیکم بھابھی۔ ریان نے اسے جذباتی ماحول سے نکالنے کے لیے جھٹ سلام کیا اور پھر ایسا باتوں میں لگایا کہ وہ کچھ دیر کی سب کیفیت بھول گئی۔ چائے پیتے انہیں سرو کرتے اسے ایسا محسوس ہوا وہ نہ جانے کب سے ان سب کو جانتی ہے۔ تہا نے کتنا صحیح کہا تھا، ایک مرد تبھی عورت کی قدر کر سکتا ہے جب ایک عورت اسے اس کی عزت کا سبق سکھائے، اور وہ عورت سوائے اس کی ماں کی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔
آج اگر ہم اپنے بیٹوں کو یہ سکھائیں کہ گلی میں گزرتی، کالج میں پڑھتی، کام کے لیے دھکے کھاتی ہر ایک عورت کی اس نے عزت کرنی ہے، تو معاشرے سے عورت کی بے حرمتی کے سب قصے ختم ہو جائیں۔ دن رات سسرال میں نفرت اور اذیت میں بسنے والی عورتوں کی کہانیاں ختم ہو جائیں۔ یہ عورت ہی ہے جو مرد سے اپنی صنف کی عزت کروا سکتی ہے۔ دریاب اور فاطمہ واپسی کے راستے پر تھے جب دریاب نے ایک خالی سڑک کو دیکھ کر گاڑی روکی۔ کیا ہوا؟ وہ جو اپنے ہی خیالوں میں تھی یکدم چونکی۔ اس ریکارڈنگ کو سننا ہے، دریاب نے کہتے ساتھ ہی اس ریکارڈر کے پلے کا بٹن دبایا جس میں سے شہریار اور نمرہ کی آواز آ رہی تھی۔ تمہیں میں بتا چکی ہوں کہ ہماری مخبری ہوئی ہے۔ اس وارڈن سے ہم نے ہر طریقے سے اس وارڈن سے ہم نے ہر طریقے سے پتہ کروانے کی کوشش کی ہے۔ اگر وہ کچھ جانتی تو مار کھانے کے بعد ضرور بکتی، مگر اس کے بعد بھی اگر وہ کچھ نہیں بولی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی نہیں جانتی کہ اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اب وہ دوسرا شخص جو اسلحے اور منشیات سے واقف تھا وہ تم تھی۔ کوبرا نے مجھے کہا ہے کہ جیسے بھی ہو تم سے پوچھ گچھ کروں کہ کیا یہ سب تم نے کروایا ہے۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں جس کی روزی روٹی اس کام سے جڑی ہے میں خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماروں گی اور اسے ادھر سے ادھر کراؤں گی؟ حد ہو گئی، تم بھی عقل سے پیدل ہو اور تمہارا وہ باس بھی۔ جس طرح وارڈن نہیں جانتی اسی طرح میں بھی انجان ہوں کہ یہ سب کس نے کیا ہے، اور نہ ہی میں نے کسی کو اس سب میں شامل کیا ہے۔ اور ویسے بھی تمہارا جو آدمی مرا ہے، تمہارے مطابق کسی نے اس کے گردے کی ہڈی توڑ کر اسے مارا ہے، تو تم نے اس کے چہرے اور گردن سے فنگر پرنٹس کیوں نہیں لیے؟ اس طرح تو بہت جلدی مجرم کا اندازہ ہو جاتا۔ نمرہ نے اسے ایک نئی راہ دکھانی چاہی۔ یہ سب ہم کروا چکے ہیں، مگر کسی نے بہت ہوشیاری سے یہ کام کیا ہے، گلوز پہن کر، لہٰذا فنگر پرنٹس نہیں لیے جا سکتے۔ دیکھو نمرہ، میں تو ابھی بہت آرام اور طریقے سے تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کہیں تم کسی کو اس سب کے بارے میں بتا تو نہیں چکی؟ اگر ایسا ہے تو صاف صاف بتا، تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں کسی کو تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں دوں گا۔ لیکن اگر تم نے کچھ بھی چھپایا تو یاد رکھنا میرے بعد اگلی پیشی تمہاری کوبرا کے پاس ہوگی، اور وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا۔ تمہاری چمڑی ادھیڑنے میں 1 سیکنڈ کی دیر نہیں لگائے گا۔ اس نے نمرہ کو دمکانا چاہا۔ ایسے بہت سے کوبرے دیکھے ہیں، میرا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت ان منسٹروں، پولیس والوں اور ایسے ہی اور بدماشوں کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا مجھے فضول قسم کی دھمکیاں دینے کی جرت نہ کرو۔ وہ نخوت سے بولی۔ تو پھر وہ حیدر کیوں ہر وقت تمہارا دم چھلا بنا رہتا ہے؟ اسے کیا بھائی بنایا ہوا ہے؟ شہریار کی نفرت سے بھرپور آواز آئی، اور اس کی بات پر فطینہ سے اپنا کہا روکنا مشکل ہو گیا۔ اسے اونچے اونچے ہنستے دیکھ کر دریاب کو ریکارڈر بند کرنا پڑا۔ کیا مسئلہ ہے فطینہ، سننے تو دیں، ہنس بات میں لینا۔ وہ جھنجھلایا۔ بھائی؟ ہاں ہاں ہاں، منظور نظر کے بھائی بن گئے؟ وہ پھر ہنستی چلی گئی۔ شٹ اپ، اب دانت نکالے تو سیریسلی اس خالی سڑک پہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا، دریاب نے اب کی بار غصے سے کہا، جس کا خاطر خواہ اثر یہ ہوا کہ فطینہ خاموش ہو گئی۔ دریاب نے پھر سے وہیں سے ریکارڈر چلایا۔ بکواس مت کرو، وہ جو کوئی بھی ہے تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ تم میرے گارڈین نہیں لگے ہوئے ہو کہ تمہیں اپنے ہر پرسنل میں انوالو کروں۔ اس نے شہریار کو ڈپٹا۔ اگر اس سب کے پیچھے تمہارا وہی چہیتا ہوا نا تو پھر یاد رکھنا میں تمہیں کوبرا کے عطاب سے ہرگز نہیں بچاؤں گا۔ شہریار کی وارننگ دیتی آواز آئی۔ تم سے مدد کی بھیک مانگوں گی بھی نہیں، لے جانا اپنے اس کوبرا کے پاس، میرا جواب یہی ہوگا۔ نمرہ کے جواب کے بعد وہاں خاموشی چھا گئی۔ آپ اپنے اصل حلیے میں یونیورسٹی میں تھے، لہٰذا آپ کو ٹریس کرنا کوبرا کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہوگی۔ ٹیپ بند ہونے کے بعد فطینہ نے سنجیدگی سے کہا، یہی میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے جانے کہ میں کون ہوں، تبھی لڑنے میں مزہ آئے گا۔ دریاب کی آنکھوں میں چمک ابھری، اور فطینہ جو کتنی حسرت سے سوچتی تھی کہ کبھی دریاب سے مل پائے گی کہ نہیں، اسے دیکھ پائے گی کہ نہیں، آج اس کے پہلو میں ایک مضبوط حیثیت سے بیٹھی اس پرعزم انسان کو دیکھ رہی تھی جو اس کے اس فیلڈ میں آنے کی وجہ تھا۔ دل میں فخریہ جذبے ابھرے۔ نوشے میاں تیار ہو جا اس جمعے کو قید با مشقت کے لیے، اور بیٹا یہ ایسی مشقت ہے کہ جس کے بعد لوگ کہتے ہیں نانی یاد آ جاتی ہے۔ اب تیرے ایکسپیرینس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ خالی خلی باتیں ہیں یا واقعی ان میں کوئی حقیقت پوشیدہ ہے، کیونکہ تو میرا پکا والا یار ہے، اس دریاب کی طرح میستا نہیں کہ مجھ سے اپنے دل کے پھپھولے نہ بھوڑے۔ تاہا جو کچھ دیر پہلے ہاسپٹل سے آیا تھا اور آتے ساتھ ہی وسیع نے اسے یہ خبر دی تھی کہ
اس کی ممی نے ساشا کو اوکے کرنے کے بعد اسی ہفتے میں جمعے کے دن ان کی شادی کی تاریخ رکھ دی ہے، جو کہ 4 دن بعد تھی۔ اس کے بعد وسیع تھا اور طہا کی پتلی گردن۔ تمہاری منحوس باتوں کے بعد تو یقیناً کوئی خوشگوار تجربہ نہیں لے سکوں گا، طہا نے اس کی باتوں پر سر پکڑ کے کہا۔ دنیا سچے لوگوں کو کب برداشت کرتی ہے؟ اس کی دعائیاں عروج پر تھیں۔ وسیع نے اکتاہٹ سے حذیفہ کو دیکھا جو طہا کے ساتھ والے صوفے پہ بیٹھا خاموشی سے مسکراتے ہوئے کندھے اچکا کے رہ گیا۔ وہاں ساشا بھابھی بھی تو نہیں بیٹھی کہ تو اسے اتنے پیار سے دیکھ رہا ہے؟ وسیع نے سرگوشی کی۔ تیری بکواس کب ختم ہوگی؟ تجھے واسطہ ہے تو کوئی لڑکی پسند کر لے تاکہ پھر ہمیں بھی تیرا ریکارڈ لگانے کا موقع ملے۔ وسیع نے بے چارگی سے کہا۔ وہ جانتا تھا اب یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وہ کیا ہے کہ میں تم لوگوں جیسا نظر باز نہیں، سب لڑکیوں کو بہنیں سمجھتا ہوں۔ وسیع کی معصومیت پر اس کی گردن اگلے ہی لمحے طہا کے ہاتھوں میں تھی۔ ارے کچھ خدا کا خوف کرو، میری گردن پتلی ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم لوگ ہر وقت اسے دبائے رکھو۔ کبھی وہ دریاب پکڑتا ہے اور کبھی تم۔ کاش تم لوگوں کی طرح میری گردن بھی موٹی ہوتی۔ وہ واویلا کر رہا تھا۔ ہم نظر باز ہیں؟ طہا مصنوعی غصے سے بولا۔ نہیں، تم لوگ تو ٹوپی برقع پہن کر پھرنے والے شریف لڑکے ہو، وہ تو میں ہوں جو لڑکیاں تاڑ کے تم لوگوں کے ساتھ سیٹ کرواتا ہوں۔ وہ جلدی سے بولا۔ وسیع تو واقعی کس دن ضائع ہو جائے گا ہمارے ہاتھوں۔ طہا نے اس کی گردن چھوڑتے ہوئے کہا۔ ابھی تو بھابھی نے قدم رنجا نہیں فرمائے اور میں تجھے کھٹکنے لگ گیا ہوں۔ وہ آئیں گی تو ہمیں پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ اسے کہتے ساتھ ہی کمرے کی جانب دوڑ پڑا۔ شہریار کو مسلسل کوبرا کا فون آ رہا تھا مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیا بتائے۔ آخر تیسری مرتبہ اس کے فون کرنے پر اس نے فون اٹھا لیا۔ باس، وہ میں نے اس سے پتہ کیا ہے، اس نے تھوک نگلتے بات کا آغاز کیا۔ پھر؟ کوبرا سرد لہجے میں بولا۔ وہ کہتی ہے اسے خود بھی کچھ خبر نہیں اور نہ ہی اس نے کسی کو بتایا ہے، وہ قسمیں کھا رہی تھی۔ شہریار نے تیزی سے اپنی صفائی دی۔ مطلب تم ناکام رہے، اس نے ہنکارا بھر کے کہا۔ باس، اگر واقعی اسے پتا ہوتا تو وہ بتاتی۔ شہریار نے اس کی طرفداری کرنی چاہی۔ تمہارا اس کام کے لیے انتخاب کر کے میں نے بہت بڑی غلطی کی، شاید سب سے بڑی۔ اس قدر ناکارہ انسان ہو تم، نہ جانے کیسے کچھ بڑی جماعتوں کے ساتھ کام کر لیا۔ ایک لڑکی کے آگے چھچھندر بنے ہوئے ہو، تف ہے تم پہ۔ اب میں خود ہی اپنے طریقے سے اس سے بات کروں گا اور تمہارا کوئی بھی علاج کرواتا ہوں۔ اس کی باتوں سے شہریار کو کسی سازش کی بو آ رہی تھی۔ اسے کوبرا کے کہے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ جو میرے لیے نکارا ہو جاتا ہے وہ پوری دنیا کے لیے نکارا ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا میں بھلا اس کا کیا کام؟ اور اسے لگا کہ وہ اب کوبرا کے لیے نکارا ہو گیا ہے۔ فون بند کرتے ہی اس نے تیزی سے اپنا دماغ گھمانا شروع کیا۔ پریشانی سے کمرے میں چلتا ہوا وہ بالوں میں ہاتھ پھنساتا مسلسل کچھ سوچنے میں مصروف تھا۔ چہرے پر تفکر کی لکیریں تھیں۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے موبائل پر کوئی نمبر نکالا۔ ہیلو یار، کسی بارڈر کے راستے تم مجھے افغانستان پہنچا سکتے ہو؟ بس سمجھو جان خطرے میں ہے، اور اگر جہاز کا راستہ چنا تو پکڑا جاؤں گا، لہذا دوسرے طریقے سے یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں تاکہ میری جان کے دشمن کو اندازہ بھی نہ ہو۔ کل کے دن میں ہی میں تم تک پہنچتا ہوں تو مجھے بس یہاں سے نکلوانے کی کرو۔ اس کا کوئی دوست تھا جسے پوری بات بتانے کی بجائے بس اپنا اس ملک سے بھاگنے کا مقصد بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آج رات ہی یہاں سے نکلتا ہوں۔ فون بند کر کے وہ کچھ مطمئن ہوا اور پھر تیزی سے الماری کی جانب بڑھ کر کچھ کپڑے بیگ میں ٹھونسنے کے سے انداز میں رکھنے لگا۔ اگلے دن سے ہی ساشا کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ گو کہ طہا نے سختی سے کہا تھا کہ صرف نکاح، رخصتی اور اگلے دن ولیمہ ہوگا۔ اس کے باوجود فطینہ اور وسیع نے گٹ جوڑ کر کے ان کے مہندی کا فنکشن نکال ہی لیا تھا۔ وسیع نے حذیفہ اور دریاب کو بھی اپنا حامی بنا لیا تھا۔ نکاح کا دن جمعے کا اسی وجہ سے رکھا گیا تھا کہ جمعرات کی رات صفتین اپنا مشن ختم کر کے آ رہے تھے، لہٰذا ان سب نے جمعرات کی رات کو مہندی کا فنکشن رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت بھی فاطینہ، ساشا اور مسنا بازاروں کی خاک چھان رہی تھی۔ ساشا پہلی مرتبہ مسنا سے ملی تھی اور ملتے ساتھ ہی ان کے مابین اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ ساشا نقاب میں ہی تھی جبکہ وہ دونوں اپنے مخصوص حلیے جینز، کرتا اور اسکارف کے ساتھ جیکٹس پہنے ہوئے تھی۔ ساشا پہلی مرتبہ فاطینہ کو لڑکیوں والے کسی کام کو شوق سے کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑھ چڑھ کر ساشا کے لیے مہندی کا سوٹ سلیکٹ کر رہی تھی۔ مسنا پہلے ہی اپنے لیے خرید چکی تھی۔ تم کیا اس دن بھی اسی حلیے میں رہو گی؟
मुज़दा ने उसे साशा के लिए ज़ौक़ व शौक़ से ड्रेस सेलेक्ट करते देख कर पूछा, क्योंकि उसने अभी तक अपने लिए कुछ भी नहीं लिया था। साशा के लिए कुछ सूट लिए थे और बाकी की मुज़दा की शॉपिंग में मदद की थी। यार मुझसे ये चमकीले भड़कीले कपड़े नहीं पहने जाते। हाँ, देखने की हद तक अच्छे हैं, लेकिन मैं इनको पहनूं? नो वे। उसने हाथ उठा के नहीं का इशारा किया। जो अपने निकाह जैसे अहम दिन पर ऐसे कपड़ों को अहमियत ना दे, उसने किसी की शादी में कहाँ से ऐसे कपड़े पहनने हैं। साशा बेइख्तियार वो राज बोल गई जिसे फतीना ने अभी तक मुज़दा से छुपाया हुआ था। क्या मतलब? मुज़दा बुरी तरह चौंकी। कुछ नहीं, बकबक कर रही है ये। फतीना ने उसे घूरते हुए कहा। बकबक नहीं कर रही, तुम कुछ छुपा रही हो मेरे से। मुज़दा ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। आखिर मेरा असर हो ही गया तुम पे, मगर अफसोस बड़ी देर बाद हुआ। बात को इधर उधर मत करो, सीधी तरह बताओ। साशा बेचारी अपनी बेइख्तियारी पर शर्मिंदा हो रही थी। उफ, निकाह हो गया है मेरा। उसने जिस अंदाज में कहा वो मुज़दा को मज़ीद चौंका गया। डफर, इतनी बड़ी बात तुमने उनसे छुपाई, और ये तो खुशी की बात है। वो आहिस्ता मगर पुरजोश अंदाज में बोली। मगर दूसरी जानिब हर तरह का जज्बा मफकूद था। यार, अजीब इमरजेंसी वाला निकाह था, मुझे नहीं पसंद। उसने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। निकाह नहीं पसंद या जिससे हुआ वो नहीं पसंद? मुज़दा कहाँ अब उसका पीछा छोड़ने वाली थी। हुआ किससे है? वो फिर पुरजोश हुई। जिसने मुखबरी की है ना, उसी से पूछो। वो फिर साशा को घूरते हुए उसकी जानिब इशारा करके बोली। यानी तुम कितनी डैश हो, तुम मुझे कभी न बताती। मुज़दा को अब की बार गुस्सा आया। अरे यार, ये बात नहीं, वो झुंझलाई। साशा तुम बताओ। अब मुज़दा का रुख खामोश बैठी साशा की जानिब हुआ, जो उन दोनों के बीच बैठी हुई थी। सेल्समैन ने कपड़े पैक करके उनकी जानिब बढ़ाए तो वो खामोशी से लेके वहां से उठी। मगर मुज़दा अब चैन से रहने वाली नहीं थी। यार, वो दरियाब भाई है ना? साशा को बताना ही पड़ा। कौन दरियाब? उसने उलझ कर सवाल किया। जिन्हें तुम हैदर की हैसियत से जानती हो। और फिर साशा उसे अलिफ से ये तक सब बता गई। फतीना की उसके लिए फीलिंग्स भी, और उनका दरियाब की असलियत छुपाना भी। ओह गॉड, दिस इज सो रोमांटिक। मुज़दा को ऐसे ही लगा जैसे कोई फिल्म की कहानी सुनी हो। यार, कितना इंटरेस्टिंग है कि जिस बंदे को आप बिना देखे इतना पसंद करते हो, वो यूं अचानक आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाए। मुज़दा दोनों हाथों को जोड़कर हसरत और खुशी से मिले जुले तासुरात समेत बोली। और फिर भी कोई उसकी कदर न करे। एकदम पीछे से आने वाली आवाज़ पर वो तीनों चौंकी। वो तीनों इस वक्त KFC में एक टेबल के गिर्द बैठी बातों में मसरूफ़ थीं। तीनों इतनी मगन थीं कि उन्होंने वहाँ बैठे दरियाब को देखा ही नहीं और उसी के आगे वाली टेबल पर बैठी बातें कर रही थी। मुज़दा और साशा फतीना की किस्मत पर रश कर रही थी, जबकि वो खुद को अनजान जाहिर करने के लिए मोबाइल में गुम थी। और दरियाब उनकी गुफ्तगू सुनकर खुद को कुछ कहने से रोक न पाया। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ? वो दोनों हैरत से उसे देखते बोली, जो अब उनकी टेबल पर फतीना के सामने वाली कुर्सी पर बैठ चुका था। जी, मैं तो कब से यहाँ बैठा आपकी गुफ्तगू एंजॉय कर रहा था। उसने एक नज़र उस झांसी की रानी पर डाली जो उसके दिल की दुनिया पर पूरी तरह काबिज हो चुकी थी। फतीना ने उसकी नज़रों की तपिश को नज़रअंदाज किया। उसे सिप्तैन की दरियाब की उसके लिए पसंदीदगी से मुतल्लिक बात याद आई, मगर वो इस कदर प्रैक्टिकल बंदी थी कि उसके लिए मोहब्बत और इन जज्बों को महसूस करना बहुत अजीब सी बात थी। और फिर एक और ख्याल मुसलसल दिल में था। उसने अक्सर सुना था कि महबूब की हर बात को मुहिब पूरा होने के लिए हर तरह के जतन करता है, जबकि यहाँ तो उसकी सबके सामने सॉरी कहने की फरमाइश तक पूरी नहीं की जा रही थी। तो मोहब्बत जैसे जज्बों का दरियाब के दिल में जागना बेहद मुश्किल बात थी। आप यहाँ पे क्या कर रहे थे? वो अपने ही ख्यालों में गुम रहती, मगर मुज़दा के सवाल ने उसकी सोचों को ब्रेक लगाया। मैं वसी का वेट कर रहा था। उसने और मैंने इन दोनों की शादी के लिए शॉपिंग करनी है। दरियाब ने साशा की जानिब इशारा करते हुए कहा। इससे पहले कि मुज़दा कुछ और कहती, वसी की जगह हुज़ैफा रेस्टोरेंट का दरवाज़ा धकेल कर अंदर आया। सामने ही वो सब बैठे नजर आए तो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए वो उनकी जानिब आया। सलाम दुआ के बाद फतीना ने मुज़दा का तारुफ करवाया। हुज़ैफा ने सरसरी सी निगाह उस पर डाली। वसी नहीं आया? दरियाब ने पूछा। यार, वो ताहा की फैमिली को रिसीव करने के लिए चला गया, तो फिर मुझे ही आना पड़ा। चलें फिर, कहते साथ ही उसने उठने के लिए पर तोले। आप लोगों ने अभी और शॉपिंग करनी है? दरियाब ने उन तीनों को देखते हुए पूछा। नहीं, बस हम घर जा रहे हैं, साशा ने कहा। कैसे जाएंगी? आपको तो ये सवाल नहीं करना चाहिए। आखिर आपकी बैग हमारे साथ है। उसके होते हुए हमें कोई फिक्र नहीं होती। साशा ने मुस्कुराते हुए उसे छिड़ा।
یہ ہیں تبھی تو فکر ہے۔ طوفان اپنے ساتھ سب کو لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ دریاب کا شرارتی لہجہ اسے ایک آنکھ نہ بھرا تھا۔ پھر تو آپ کو بھی بچنا چاہیے، کہیں سب سے پہلے آپ ہی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ وہ جو ابھی تک چپ تھی اور دریاب کو اس کی ایک خاموشی ایک آنکھ نہیں بھاری تھی، لہٰذا اس نے جان بوجھ کے اسے چھیڑا۔ اسے یہ آتش فشاں ہر وقت گرجتا برستا اچھا لگتا تھا۔ وہ اس کے اسی روپ سے تو اس کی جانب نہ صرف متوجہ ہوا تھا بلکہ یہی روپ اسے فطینہ سے محبت کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کے نزدیک عورت مرد سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ بے شک عورت اکیلی ہو، دنیا سے لڑ کر اپنی اولاد کو پالنے کی صلاحیت رکھ سکتی ہے، وہ کیسے کمزور ہو سکتی ہے؟ ایک مرد میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اولاد کو تن تنہا پال سکے۔ مرد میں اتنی بھی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ساتھی کے بغیر اپنی زیست کا سفر نبھائے، مگر یہ عورت ہی ہوتی ہے جو اپنی ساری زندگی ایک ہی مرد کے نام پر گزار دیتی ہے، چاہے وہ اس کا زندگی پر ساتھ نبھائے، چاہے بیچ منجدار میں چھوڑ دے۔ یہ عورت ہی ہے جو مرد کی بے وفائی کو بھی سہ جاتی ہے، ایک گناہوں سے لتھڑے مرد کو سنبھال لیتی ہے۔ مرد کبھی بھی بے وفا عورت سے دوبارہ نبھا نہیں کر سکتا، مگر عورت ایسے مرد کو بھی سمیٹ لیتی ہے۔ تو پھر عورت کیسے کمزور ہے؟ یہ ہم ہیں جو اس میں یہ احساس کمتری پیدا کرتے ہیں کہ وہ کمزور ہے۔ دریاب کو اسی لیے فطینہ پسند تھی کہ اس نے عورت کی مضبوطی کو صحیح معنوں میں نہ صرف پہچانا تھا بلکہ خود کو لوگوں کے لیے مثال بنایا تھا۔ تو وہ کیوں کر اسے اپنا آئیڈیل نہ بناتا؟ وہ کیوں کر اس کی خواہش نہ کرتا؟ ایسی عورتیں نایاب ہوتی ہیں اور وہ اس نایاب جوہر سے اپنی زندگی کو سجانا چاہتا تھا۔ سو میرے عزیز لسنرز، this was the end of this episode. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.